बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक और नई सुबह के साथ आप तमाम लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का शो जी होने वाला है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट। आज का शो होने वाला है हमारा थोड़ा सा स्पेशल। आज के शो में क्या स्पेशलिटी है, आज के शो को हम किस तरह से कंडक्ट करेंगे, आज का शो हम कैसे लेके चलेंगे आगे, ये तो मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मैं समझती हूँ मेरे लिए और आपके लिए होता है मी टाइम, यानी कि इसमें हम और आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं। कि उसके बाद तो हमें गेस्ट ज्वाइन करते हैं, फिर हम उनसे रेलिवेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं, शो के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज के शो से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से अगर हम बात करें तो समझती हूँ मैं कि बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। स्पेशल क्यों हैं? स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि जिस जगह, जिस मुल्क में हम इतनी आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क में हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं बहैसियत आज़ाद कौम, उस मुल्क का नाम है जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि हमें हमारे बुज़ुर्गों की अनथक मेहनत और अनथक कुर्बानियों के बाद हमारे हिस्से में आया है। हमें यहाँ रहने का मौका मिला है, हम मेजॉरिटीज़ में हैं, हम अपने मुल्क में आज़ाद फ़िज़ा में, खुली फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं। ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन हुआ? क्योंकि देखिए, जब भी कोई एक जो ऐसा लगता है आपको कि कोई फैक्ट है और आपको लगता है कि आप किसी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ में आगे जाना चाहते हैं, तो आप यकीनन उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिशें करते हैं या उसके लिए कोई ना कोई एक पहले आपको सोच आती है। तो ये जो लम्हा फ़िक्रिया होता है ना, या ये जो सोच वाले मराहिल होते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। कि जब तक आप किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं, जब तक आप किसी चीज़ के बारे में प्लान नहीं करेंगे, जब तक आप किसी चीज़ को सोचेंगे कि मैं ये काम मुझे करना है तो ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तब तक जब तक सोच नहीं होगी, जब तक फ़िक्र नहीं होगी, जब तक इल्हाम नहीं होगा, तब तक आप नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो इल्हाम वाली बात है ना, इसको हम बड़ा नेगेटिव भी ले जाते हैं। अच्छा भाई, तुम्हें इल्हाम हो रहा था क्या? इस तरह से किसी को भी हम बड़ा फ्लुएंटली बोल देते हैं। लेकिन ये उर्दू का बड़ा एक टिपिकल वर्ड है जिसके मायने यही है कि आपको किसी चीज़ के बारे में पता चले, आपको किसी चीज़ का ख्याल आए, आपको लगे कि अच्छा ये काम ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो जी, पाकिस्तान मुल्क बनने का, सोचने का, आज़ाद फ़िज़ा में हमें सांस लेने के लिए एक मौका फ़राहम करने का जो ख्वाब देखा था, वो देखा था शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने। और कल 9 नवंबर है, अल्लामा इकबाल डे है। पूरे मुल्क में जो है वो आम तातील है। हमने सोचा कि चूँकि हफ्ते को तो हम आपके साथ नहीं होते, यानी सैटरडे संडे 2 दिन का गैप आता है मेरी और आपकी मुलाकात में, तो हमने सोचा यार ये ओकेजन जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। ऑडियंस हमारी जो है ना वो कोई चीज़ मिस ना करे। हमारी ऑडियंस से हमने वादा किया था जब हम नई सुबह को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे कि एंटरटेनमेंट से लेके हर ओकेजन, हर चीज़ को हम प्रॉपर आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आज का डे यानी 8 नवंबर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अल्लामा इकबाल डे। शायर मशरिक़ को हम आज के प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और मैं समझती हूँ कि आज का शो बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत मज़ेदार सा शो होने वाला है। बहुत सारे उर्दू अदब पे हम बात करने वाले हैं। अल्लामा इकबाल की बहुत सारी शायरी है जो कि आज के शो का हम हिस्सा बनाने वाले हैं। पाकिस्तान का ख्वाब देखना, फिर उसको आगे जो है वो परस्यू करना, मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि अल्लामा इकबाल ने एक तरीके से, मैं समझती हूँ कि हम पर एक एहसान कर गए हैं कि उन्होंने, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के लिए ख्वाब देखा और पाकिस्तान वजूद में आया। पाकिस्तान तो बहुत कुर्बानियों के बाद वजूद में आए, तो हम सब जानते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि जब लम्हा फ़िक्रिया जो है और जो सोच होती है वो आपके दिमाग में आनी चाहिए पहले, तो आप समझ जाइए कि मतलब ये वो सोच थी, एक बहुत बड़ी सोच थी। इसे सोचना, फिर इस पे इम्प्लीमेंट करना, फिर आप काम करना अपने नौजवान नस्ल के लिए। नौजवान नस्ल के अल्लामा इकबाल ने क्या किया, अपनी शायरी से जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, अपनी शायरी से उनको बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर किया। कि वो जो एक शेर है ना, जब हम वो सुनते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इसी तरह के बहुत सारे ऐसे शेर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप बांगे तरह रीड करें। अगर सबसे मेन पार्ट मैं समझती हूँ अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का जो है वो शिकवा और जवाब शिकवा है, ठीक है ना। अब मैं ये समझती हूँ कि आप तमाम लोग उसको रीड आउट करें, उसको प्रॉपर अगर पढ़ेंगे तो अल्लामा इकबाल ने जी
شکوہ کیا ہے اللہ پاک سے بہت ساری چیزوں کے لیے، بندوں کی آواز بنے ہیں وہ، اور نہ جانے صرف یہ بانگے درا علامہ اقبال کی، اور جس میں شکوہ جواب شکوہ بھی. اچھا اس میں آپ کو ایک اور کہانی ملے گی جو کہ بھیڑ اور بکری کی کہانی ہے، اور وہ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کی گئی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی کچھ چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ تمام لوگوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنتے رہنا چاہیے. ان چیزوں سے، اردو ادب سے ہمیں بڑا لگاؤ ہونا چاہیے. آج کل ہم انسٹیٹیوٹس جوائن کر لیتے ہیں، جی انگلش سیکھ لیں، ہمیں انگلش آنی چاہیے. پہلے آپ اردو تو صحیح بول لیں، پہلے آپ اردو پہ تو عبور حاصل کر لیں. سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اردو ادب کے لیے بہت مفید ہیں، اردو ادب کے لیے بہت ہی زیادہ انسپریشن ہے، موٹیویشنل چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے پاس. تو یہ تمام وہ چیزیں جو کہ ہمیں اپنے لٹریچر کو پہلے پڑھنا چاہیے، اپنے لوگوں کو پڑھنا چاہیے، اپنے شاعروں کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر شاعر اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اپنی چیزوں کو رکھتے ہوئے سامنے بہت سارے کچھ کر سکتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو اوریجنل ونس، جو کہ ہمارے پاکستان کے سرمائے ہیں، جو کہ ہمارے وہ لوگ ہیں، ہمارے وہ لیجنڈز ہیں جنہوں نے ایک راہ دکھائی، ایک مشعل راہ دکھائی ہے لوگوں کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے لیے بات کرنے سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ میں پریپیئر ہونا پڑتا ہے کہ ہم اگر کسی بڑے انسان کے لیے اپنا منہ کھول رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں صرف بڑے انسان کے لیے تو بہت ہی میٹر کرتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کہیں بھی بات کرنے سے پہلے، کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. بڑے بوڑھے ہمارے ایسے ہی نہیں کہہ گئے کہ پہلے تولو پھر بولو. کیونکہ میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ کسی سے بھی بات کریں، اپنی زبان سے الفاظ نکالیں گے، اس سے آپ کے اخلاق کا پتہ چلے گا، آپ کے خاندان کا پتہ چلے گا، آپ کے کیریکٹر کا پتہ چلے گا، اور اسی سے آپ کسی پر امپریشن ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کسی سے اچھی بات کریں گے، پازیٹیو بات کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس کو پازیٹیو وائبز آئیں گی، اور وہ سمجھے گا کہ یار یہ کوئی اچھے فیملی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، رکھتی ہے، اور اس کا کوئی اچھا فیملی بیک گراؤنڈ ہے. لیکن آپ کسی سے شاؤٹ کر کے بات کریں گے، یا آپ کسی سے بدتمیزی کریں گے، یا آپ کسی کو اس طرح سے مطلب جواب دے دیں گے جو کہ سامنے والے کو ناگوار گزرے گا. اچھا پھر ہم ایک اور چیز پہ بڑا شکوہ کرتے ہیں، بھائی ہم نے اسے یہ بولا، اس نے آگے سے جواب دے دیا تو بڑا منہ پھٹ ہے یا بڑی منہ پھٹ ہے. یار آپ موقع ہی مت پرووائڈ کرو، آپ بولو ہی نہیں، آپ کسی کو اتنا اسپیس ہی مت دو کہ آپ کو کوئی اس طرح سے. اور پھر ہر انسان کی اپنی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے نا، صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے جو کہ لبریز ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ آپ پھر بولنا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا بتانا پڑتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے پاس بھی زبان ہے. لیکن اگر آپ کسی کو جواب بھی دے رہے ہیں نا کسی حق بات پہ، تو کوشش کریں اپنے الفاظوں کا چناؤ اچھا رکھیں، اپنی بات کریں، اپنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں، حق سچ کی بات کریں، لیکن اس میں اپنے الفاظوں کا چناؤ ایسا رکھیں کہ سامنے والے کو ناگوار بھی نہ گزرے، اور اس کو سمجھ میں آ جائے کہ آپ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ اس سے بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں زندگی کا حصہ بنانا، ان کو بہت زیادہ ضروری ہے. اور آج ہم شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ دے رہے ہیں، آج ہم ان کو یہ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی شاعری سے نوجوانوں میں ایک نئی روح پھونکی ہے، کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ایک پوری کیمپین میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے، پاکستان کی تعمیر اور میں اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ پازیٹیو میسج آپ تمام لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اور جو آنے والے ہمارے گیسٹ ہوں گے بریک کے بعد، جب ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے، تو جو آنے والے ہمارے گیسٹ ہوں گے وہ بھی اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے چلیں گے، ہم اسی پہ بات کریں گے، ہم کنٹینیو کریں گے چیزوں کو. بہت سارا کچھ ہے آج ہمارے پاس آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے، واپس آنے کے بعد جو ہے وہ گیسٹ جوائن کریں گے. آج کا شو ہے جی اسپیشل شاعر مشرق علامہ اقبال کے نام. آج ہم ان کے نام سے اپنا شو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. جلدی سے جائیے، جلدی سے واپس آئیے، ڈونٹ گو اینی ویئر، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک.
ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کا شو تھوڑا سا ڈفرینٹ, تھوڑا سا اسپیشل ہم کرنے جا رہے ہیں بیکاز 9 نومبر تو ہے جی کل, لیکن چونکہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں منڈے ٹل فرائیڈے, تو ہم آج اپنے شو پہ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال کو. اور میں نے بھی آپ سے انٹرو میں بہت ساری باتیں کی ان کے حوالے سے بھی, اور ویسے بھی ہم نے لٹریچر کے حوالے سے, اردو ادب کے حوالے سے کافی ساری باتیں کی. تو میں نے سوچا, ہم نے ہماری پوری ٹیم نے سوچا کہ آج کیوں نہ چن کے کچھ ان ستاروں کو, ان پرسنالٹیز کو اپنے شو کا حصہ بنایا جائے جن کا تعلق اردو ادب سے بھی ہے, لٹریچر سے بھی ہے, جو کہ بات کر سکتے ہیں اچھی اس بارے میں. نارمل لائیولی چٹ چیٹ بھی ان سے ہوگی, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ امپورٹنٹ کویشچنز ہیں جو کہ ان سے آج کیے جائیں گے. آج کے شو کا حصہ ہمارے پاس ہمارے گیسٹ یہاں موجود ہیں, لیکن آپ تمام لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ تمام لوگوں نے جو ہے وہ لائیو کال کرنی ہے, ہمیں جوائن کرنا ہے ہمارے شو میں. آپ بات کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹ سے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کچھ بھی اگر آج کے حوالے سے, یعنی کہ میں سمجھتی ہوں اگر شاعر مشرق علامہ اقبال کی کوئی اچھی سی پوئٹری آپ کو یاد ہے تو کوشش کریں کہ پروگرام کا حصہ اسے ضرور بنائیں. آپ اپنی خوبصورت سی آواز میں ہمیں پوئٹری سنائیں, اور اس ٹاپک پہ جتنی بات کر سکتے ہیں آپ ہم سے بات کریں. تو لائیو کالز آپ نے لازمی کرنی ہے, شو کا حصہ لازمی بننا ہے, کیونکہ آپ تمام لوگ ہی ہمارے لیے کائنڈ آف آکسیجن ہے, کیونکہ آپ لوگ کی اپریسیشن, آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہوتا ہے, تو ہم اپنے شو کو بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں. انٹروڈکشن کی طرف آتے ہیں. میرے پاس جتنے بھی گیسٹ ہیں, میں سب سے پہلے انٹروڈکشن آپ سے ان سے کرواؤں گی. سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف چلیں گے, کیونکہ لیڈیز آلویز فرسٹ, تو میں ان کا انٹروڈکشن آپ سے کراتی ہوں. ہمارے ساتھ ایک آتھر ہے, ایک ایسی بک انہوں نے لکھی ہے جس کا جو عنوان ہے, اگر وہ ہم ایسے نارملی آپ کو عنوان سنائیں تو بہت سارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ جائے گا وہیں جہاں جانا چاہیے تھا, لیکن اس کا ٹائٹل, اس بک کی ڈسکرپشن, یہ جو اس بک کی کہانی ہے, بیسکلی یہ جو داستان ہے, یہ کہاں ریلیٹ کرتی ہے اور بہت خوبصورت ریلیٹ کرتی ہے, وہ آج ہم اپنے شو میں آپ کو بتانے والے ہیں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرح مصباح. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویلکم ٹو نئی صبح. تھینک یو سو مچ. اتنے اچھے دن پہ ہم نے آج اتنا اچھا ٹاپک رکھا, اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور فرح کی بک ہمارے پاس ہے جو کہ ہے جی داستان عشق و سفر. تو ابھی ہم جیسی گیسٹ کا انٹروڈکشن پورا ہو جائے گا, ہم فرح سے ضرور پوچھیں گے اس بک کے حوالے سے, ساری چیزیں پوچھیں گے. آ جاتے ہیں اپنی رائٹ ہینڈ سائڈ پر. اچھا, یہاں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ایک ایسی پرسنالٹی موجود ہے جن کا تعلق ایک بڑے ڈفرینٹ شعبے سے ہے, جو کہ آپ لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتا ہے, جو کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ انسانی مسیحا ہوتے ہیں, لیکن آج کے اسپیشل ڈے پہ ان کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے جی درویش, اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی بات کر سکتے ہیں اردو ادب پہ, لٹریچر پہ بھی. تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر سلمان صدیقی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو نئی صبح. کیسے بہت شکریہ, آپ نے مدعو کیا. نہیں, تھینک یو سو مچ, آپ آئے. اچھا جی, سلمان صاحب کے ساتھ ہی ایک اور بہت اچھی پرسنالٹی موجود ہے. میں بتاؤں, ایک بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں انگریزی زبان میں, فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جب ان سے میری پہلی بار بات ہوئی تو میں سمجھتی ہوں ایک جو ان کی دل سے نکلی ہوئی ایک آواز تھی, جو انہوں نے ایک طریقے سے مجھے بولا کہ ہاں جی بالکل میں آپ کے شو کا حصہ بنوں گا, تو مجھے بہت اچھا لگا. ایک ہوتا ہے نا کہ انسان میں ایک پازیٹیو وائبز ہوتی ہیں, تو جب آپ پازیٹیو وائب سے کسی سے بات کرتے ہیں تو سامنے والے بندے کو ایک آٹومیٹکلی ایک انرجی آ جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں کسی ایسے بندے سے بات کریں جو کہ آپ سے ریلیٹ کر سکتا ہے. تو میں انٹروڈکشن کرواتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد بن عزیز, جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اردو اکیڈمی سندھ گروپ آف پبلشنگ کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ویلکم کہتی ہوں آپ کو بھی نئی صبح میں, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یو ویلکم جی. تھینک یو. اچھا جی فرح, آپ سے ذرا باتوں کا سٹارٹ کرتے ہیں. داستان عشق و سفر, میں سمجھتی ہوں کہ کسی کو بھی ہم یہ بتائیں گے کہ یہ ایک بک ہے تو سب وہی سمجھیں گے جو کہ سب کو سمجھنا چاہیے, لیکن یہ داستان کس چیز پہ مبنی ہے, ذرا ہم چاہیں گے آپ بتائیں. دیکھیں کہ علامہ اقبال کا دن ہے, اور جب میں علامہ اقبال کا نام سنتی ہوں نا تو شاید کسی کے مائنڈ میں الگ الگ طرح سے اشعار آتے ہوں گے, لیکن ان کا نام سنتے ہی جو میرے دماغ میں چیز آتی ہے نا وہ اسپریچولیٹی یعنی روحانیت ہے. علامہ اقبال کا اور روحانیت کا تعلق بہت گہرا ہے. بالکل. تو اب جیسے یہ کتاب ہے داستان عشق و سفر, اچھا اب جو ہماری جنریشن ہے نا ان کے نزدیک عشق کا مطلب صرف عشق ہے جو کہ 2 دن یا 5 مہینے 7 مہینے سال 2 سال میں رہ کے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ داستان جس عشق کی ہے وہ لا زوال عشق ہے. وہ عشق جس کے بارے میں علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کئی جگہ تذکرہ کیا, وہ عشق جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا ہے, وہ عشق جو ہمارا رب سے تعلق کا ہے, اور وہ عشق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کا ہے, وہ عشق جو ہمارا مکے اور مدینے کی گلیوں سے ہے.
اور وہ عشق مطلب وہ عشق ایسا عشق ہے جو نہ ختم ہونے والا عشق ہے. اور جن لوگوں نے بھی یہ کتاب پڑھی داستان عشق و سفر, تو ان لوگوں نے جتنے لوگوں نے اس کو پڑھا انہوں نے یہ کہا کہ ہم پڑھتے جا رہے تھے اور ہم روتے جا رہے تھے. دیکھیں لکھا ہوا یا دیکھا ہوا وہ چیز جو آپ کے جذبات کو اس حد تک لے جائے کہ آپ کے آنسو نکل آئیں, تو وہ چیز جو ہے نا وہ سمجھیں آپ کی قبول ہے. بالکل. تو یہ وہ داستان عشق و سفر مکہ مدینے کی گلیوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عشق کی داستان ہے. اور اس میں مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جنرلی جو ہمارے پاس مکے اور مدینے کے سفر نامے ہیں اس میں یہ ہے کہ مطلب وہاں کی اس میں جو جتنے لوگ اس کو پڑھیں گے, جو لوگ منگوانا چاہیں فرح مصباح پہ مجھے میسنجر پہ میسج کر سکتے ہیں. تو یہ لبرٹی پہ بھی بک موجود ہے, وہاں سے بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ بک جو ہے جتنے لوگوں نے پڑھی, ایک تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ماشاءاللہ جتنے علماء کرام نے بھی پڑھی تو ان کا فیڈ بیک بہت اچھا رہا. اور جتنے لوگوں نے پڑھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, ہم ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہیں, ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم مکے میں مدینے میں. اچھا, اس کی جو خصوصی بات ہے جو میں سب سے ہٹ کے جو سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں وہاں جتنے لوگوں سے ملی, فلسطینی بہن سے ملی. اس وقت فلسطین کے حالات اس حد تک خراب نہیں تھے, تو جو وہاں ان کے جو جذبات تھے, جو احساسات تھے, جو انہوں نے ڈسکرائب کیا وہ اس میں مینشن ہے. میں وہاں عراقی خاتون سے ملی, ان کے ساتھ ان کا ایک بچہ بھی موجود تھا, اور وہ بڑی ینگ سی جو ہے وہ خاتون تھی. انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ جب وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا, وہ فہد اس بچے کا نام تھا, مصری بچے تھا, مصری. تو مجھے بھی اتنی عربک کیا, ان کی لینگویج تو آتی نہیں تھی, بٹ انہوں نے جس طرح سے مجھے کنوے کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک کیج میں 9 افراد کو کھڑا کر کے باری باری ایک دوسرے کے سامنے مارا گیا. تو ان میں ان کے ہسبینڈ بھی شامل تھے, وہ شہید ہوئے ہیں. تو اور جو فلسطینی خاتون سے ملی, ان کے ہسبینڈ بھی جو ہے ان کے جیٹ شہید ہو چکے تھے اور ان کے ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو اور انڈین بچیوں سے ملی, انڈین لڑکیوں سے ملی. انہوں نے بتایا کہ وہاں کس طرح سے ہم رہ رہے ہیں. یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا علامہ اقبال اور قائد اعظم نے اچھا کام کیا تو الگ ملک بنا کے, تو انہوں نے کہا کہ بالکل اچھا کیا, وہاں ہم بہت مشکلوں میں ہیں. یعنی کہ انڈیا میں مسلمانوں کا رہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم پاکستان میں آزادی سے رہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. تو یہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ہم پر احسان ہے. ایسا ہی ہے بالکل. علامہ اقبال نے جو شاعر مشرق ہیں انہوں نے خواب دیکھا پاکستان کے لیے. سلمان صاحب آپ سے میں چاہوں گی ضرور اس بارے میں کچھ بات کریں, کیونکہ آج ہم بیسکلی ٹریبیوٹ دے رہے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال کو. بہت بہت شکریہ ندرت. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس ملک میں پاکستان میں پیدا کیا, ایک آزاد ملک میں پیدا کیا, اور ایک آزاد سوچ دی رکھنے کے لیے. آج کا دن بڑا اہمیت کا حامل ہے, یعنی کل آنے والا دن جو ہے, کیونکہ ہم آج 9 نومبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں علامہ محمد اقبال کے پیدائش کو. سب سے پہلے دیکھیں شخصیت کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو پیار کرتے ہیں, آپ اگر کسی کو چاہتے ہیں, تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی ایسی امپورٹنس ہوتی ہے کہ جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور اس پر آپ فدا ہو چکے ہوتے ہو, یا اس کے پیچھے پیچھے آپ اس کو فالو کرنا چاہتے ہو, چلنا چاہتے ہو. علامہ محمد اقبال کا اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو ایک بہت متناسب نارمل گھرانے میں انہوں نے اپنی آنکھ کھولی. ان کے والد جو پراپر ان کا کام تھا وہ درزی کا کام کیا کرتے تھے. وہ کوئی عالم نہیں تھے یا کوئی مفتی نہیں تھے, لیکن ایک روحانیت کا جو ایک سلسلہ ان کے گھرانے میں چلتا چلا آ رہا تھا وہ چیز انہوں نے نہیں روکی, اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ محمد اقبال میں یہ چیز جو ہے کنورٹ ہونا شروع ہوئی. میڈم نے بات کی ابھی عشق کے حوالے سے, تو دیکھیں عشق صرف 2 کیٹیگریز میں ہے. پہلا ہے عشق حقیقی اور دوسرا عشق مزاجی. عشق حقیقی کی اگر ہم بات کریں تو خالصتاً رب کے لیے مخصوص ہے, کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ہم عشق مزاجی کی بات کریں تو یہ انسان سے وابستگی ہے کہ آپ کو کوئی کتنا کس حد تک پسند آ جائے کہ آپ اس کے عشق میں مبتلا ہو جائیں, اور یا تو آپ اپنے اوسان کو کھو دیں, یا آپ اپنے رستے سے بھٹک جائیں, یا پھر آپ اپنے آپ میں ختم ہو جائیں, غرق ہو جائیں. تو علامہ محمد اقبال کی جو انہوں نے نظمیں لکھی, جو غزلیں لکھی, جو نثری نظم لکھی ہے, اس میں بڑے واضح پیغام ہے. وہ انگریزوں کے خلاف تھے,
مکمل طور پہ، اور نوجوانوں کے ساتھ تھے مکمل طور پہ. انہوں نے ہمیشہ نوجوانوں میں ایک نئی تغیراتی تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کی، ان میں ایک نئی روح پھونکنے کی کوشش کی، جس میں سب سے بڑا خوبصورت ان کا شعر علامہ محمد اقبال کا جو شکوہ جواب شکوہ کا آخری ایک شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ شعر صرف شعر نہیں ہے، اس کے اندر علامہ محمد اقبال نے ایسا سمیٹ کر آپ کی پوری کائنات، آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی کا مقصد، آپ کی پوری زندگی جینے کا تاثر اس طرح سے بیان کر دیا ہے کہ اگر سمجھنے والا سمجھے تو کی محمد سے وفا تو ہم تیرے. یعنی سمپل سی بات ہو گئی کہ جو محمد کی راہ پہ چلے گا وہ بہترین راہ ہے، اور جو محمد کی راہ کو پا لے گا اس نے سمجھے امر ہو گیا، اور اس نے دنیا بھی پا لی اور اپنی آخرت بھی پا لی. یہ جہاں چیز ہے کیا، یعنی لوگ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھیں گے تمہارے آگے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ قلم تیرے لیے لکھیں گے، لوح و قلم تیرے. یہاں نوجوانوں کو انہوں نے جو سب سے خاص توجہ دی وہ ان کے انقلابی جذبات کو توجہ دی، کیونکہ جس دور میں علامہ محمد اقبال جو ہے شاعر مشرق ہمارے علامہ محمد اقبال، جس دور میں انہوں نے اپنی شاعری شروع کی وہ ایک انقلابی دور تھا. اگر دیکھا جائے تو ہم اس وقت غلام تھے، ہم چاہے برٹش کے غلام تھے چاہے ہندوستان کے غلام تھے، مگر غلام تھے. تو علامہ محمد اقبال نے جو حقیقتاً شاعری کی اس میں نوجوان نسل کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ تم غلام نہیں ہو، تم ایک آزاد ہو اور اپنی زندگی جی سکتے ہو اور اپنے طریقے سے جی سکتے ہو ایک آزاد ملک میں. اور یہی وہ خواب تھا، یہی وہ الہام جو آپ تھوڑے لمحے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا آپ نے کہ الہام، تو یہ الہام ایسے نہیں ہوتے اور ہر کسی کو نہیں ہوتے ایسا ہی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ہو گئے آپ کو الہام ہو گیا. نہیں، اللہ جسے پسند کر لے، قرآن میں فرماتا ہے کہ میں جسے پسند کروں اس پر اپنی رحمت برساتا ہوں، اور الہام رحمت کی ایک قسم ہے. میں وہی نہیں کہہ رہا، میں الہام کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو لوگ بعض دفعہ میچ کر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی بات کی ہے، تو ایسا نہیں ہے. الہام ایک الگ میٹر ہے جو انسانوں کے لیے، اور وہی اللہ کے خاص الخاص بندے اور نبیوں کے لیے پروردگار نے رکھی ہے. تو علامہ محمد اقبال کی اگر ہم شاعری کی بات کریں، اگر ان کی شخصیت کی بات کریں تو وہ ایک بہت ہی مخلص انسان، ایک بہت ہی با اخلاق شخصیت، ایک بہت ہی نرم گفتگو کرنے والے انسان. اگر آپ ان کی کبھی ریکارڈنگ سنیں تو آپ ان کی جو شخصیت ہے آپ کو لگے گا بڑا روب ہے، بڑا وزندار مطلب بھاری آواز ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے، بہت سافٹ آواز، بہت دھیما انداز بات کرنے کا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں. اور بہت اچھے سے بریفلی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے ساری چیزوں کو کہ آج کا جو ٹاپک ہے بیسکلی اس سے ریلیونٹ. ساتھ میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جیسے بات کریں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب نے نوجوانوں میں، ہماری یوتھ میں ایک نئی روح پھونکی ہے. آج کل کی یوتھ کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو علامہ اقبال نے ایک میسج کنوے کیا تھا انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے، کیا ہماری یوتھ اس روش پر ہے اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں کلیئر کر دوں کہ مس فرح نے جس خوبصورتی سے بات کی اور پھر ڈاکٹر صاحب نے جس خوبصورتی سے اس کو ٹیک اپ کیا اور جس اسپیڈ کے اندر وہ آگے گئے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بالکل. تو بہت خوبصورت ان دونوں نے بولا، خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب نے. سر زبردست. اچھا، جہاں تک میرا تعلق ہے، دیکھیں آئی ایم اے پبلشر، میں کتابیں بناتا ہوں اور اسکولس کو پہنچاتا ہوں. میری جو آڈینس ہے یہ بیسکلی ڈائریکٹلی یا تو ٹیچرز ہیں یا بچے ہیں، اسٹارٹنگ فرام پری پرائمری گوئنگ ٹل کلاس 10th. تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا، میں گھبرا رہا تھا کہ آپ کو شعر نہ پوچھ لیں مجھ سے، لیکن یہ سوال میرے لیے بہت اچھا ہے. دیکھیں، اس وقت جو ہمارے حالات ہیں نا، یہ بہت پریشان کن حالات ہیں، لیکن اس میں ہم نے ہار نہیں ماننی ہے، ایسا ہی ہم نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے کنسسٹنسی کے ساتھ. واٹ آئی پرسنلی فیل کہ علامہ اقبال سے اگر ہم سیکھیں آج کے زمانے میں، وہ 3 چیزیں ہیں، اور یہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں تو کیا بات ہے. جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دین سے لگاؤ، کہ آپ اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اس کی ایسنس میں جا کے، اس کی روح میں جا کے سمجھیں، جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا خود پڑھنا پڑے گا. اچھا، یہ زمانہ اے آئی کا ہے، اس میں کوئی یہ ایشو نہیں ہے،
لیکن آپ کو اس کو تھوڑا سا بیک اپ دینا پڑے گا, بچوں کے اندر یہ چیز ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ تم پڑھو, نہ کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر ہم یقین کریں. ایسا ہی تو اس سے بھی ہم بہت زیادہ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں. دوسرا, علامہ اقبال سے اگر ان کی پوری پرسنل لائف سے, ان کے اسٹرگل سے میں نے کچھ سمجھا ہے تو وہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر دین کے بعد اگر وہ ہوتے تو وہ کہتے کہ آپ کو اخلاقیات کا دائرہ پکڑنا ہے, یعنی کہ آپ کو ایتھکس اور مورل ویلیوز کو ان کی ڈیپتھس کے اندر جا کے نہ سے سمجھنا ہے بلکہ اسٹارٹ کرنا ہے اپنے آپ سے, دوسروں کو نہیں دیکھنا, اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. تیسرے نمبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر علامہ اقبال صاحب آج ہوتے تو وہ ہماری اس خستہ حالی کے اوپر ہم سے کہتے کہ خدا کا واسطہ ہے تعلیم سے دل جوڑ لو اور ریسرچ بیس تعلیم حاصل کرو, چاہے وہ ٹیچرز ہوں تو وہ ریسرچ بیس تعلیم بچوں کو دیں. یہ رٹافیکیشن, یہ یاد کر کے آگے بڑھنا, وہی سارا چھاپ کے آ جانا, ہم تباہ ہو رہے ہیں. آپ یقین کیجئے جب آپ دنیا میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, دوسرے ممالک میں جاتے ہیں, وہ ہم سے بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں. اس لیے چونکہ وی ڈو ناٹ سپورٹ کریٹیوٹی, ہم ریسرچ کو سپورٹ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یار ایزی وے آؤٹ لے لو, یہ کٹ کرو, پیسٹ کرو, یہاں پہ لا کے اس کو کاپی کر دو, بات ختم ہو گئی. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تین چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, دین, اخلاقیات اور پراپر طرز تعلیم, یعنی کہ ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن آپ کی, تو ہم بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو سکتے ہیں. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ ٹو کم بیک, وی کین اسٹل ڈو اٹ. ایگزیکٹلی, بالکل. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت آن پوائنٹ باتیں جو ہیں وہ سعد نے کی ہیں, اور یہ وہ میسیجز ہیں آج کے پروگرام کے تھرو جو آپ تمام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. اور ایجوکیشن پہ تو ہم ہمیشہ سے ہی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے ہر شو میں کہیں نہ کہیں اٹس اے پارٹ آف دا شو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن میں. لیکن آج ایک نئی چیز ہے کہ ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اور بھی کچھ بہت سارے کویشچنز ہیں, کچھ پوئٹریز ہیں جو کہ ہم شامل کریں گے آج کے شو میں. آج کا شو ہے جی اسپیشل ٹریبیوٹ دے رہے ہیں ہم شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کو. آپ تمام لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. آج کا شو ہے جی اسپیشل شو. ہم آپ کو بتاتے چلیں جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا کہ جی کل ہے 9 نومبر, شاعر مشرق علامہ اقبال کا ڈے ہے. کل اسپیشل ڈے ہے. پورے پاکستان میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا, لیکن چونکہ میری اور آپ کی ملاقات ہوتی ہے منڈے ٹل فرائیڈے, تو ہم نے سوچا کہ کوئی اوکیزن مس نہیں ہونا چاہیے, اور جب اتنا امپورٹنٹ ڈے ہو تو اس پہ کہیں نہ کہیں ضرور بات ہونی چاہیے. تو ہم نے کہا کہ جی آج ہم کر رہے ہیں اپنا اسپیشل شو جس میں شاعر مشرق علامہ اقبال صاحب کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر سلمان سعد موجود ہیں, فرا موجود ہیں. اچھا فرا, میں ضرور یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جب میری اور آپ کی بات ہوئی شو سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ آپ بڑی انسپائرڈ ہیں علامہ اقبال سے, کیونکہ بیسکلی یو آر پوئٹ اور آپ نے آتھر بھی ہیں, آپ نے بک بھی لکھی ہے داستان عشق و سفر. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ علامہ اقبال نے جس طرح سے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو موٹیویٹ کیا ہے, وہ اس پرسپیکٹو کو آپ اپنے طریقے سے کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اچھا, جب ہم بالکل چھوٹے تھے یا اب بھی جو کریکولم میں یہی لکھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا. جی, علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اور قائد اعظم نے تعبیر تک پہنچایا. تو وہ جو خواب تھا نا, اب مطلب ہم بچے صرف یہ پڑھ لیتے ہیں خواب دیکھا تھا, اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو خواب ہوتے کیا ہیں. یعنی ہمارے بچے کیا خواب میں دیکھتے ہیں, ڈوریمون کے گیجٹس سے ہمارے بچوں کے خواب اسٹارٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو ہے اب علامہ اقبال کا خواب کیا تھا, ایک موٹیویشن تھی, ایک غلامی سے نجات تھی, اور
صرف اپنے لیے خواب نہیں دیکھا. گاڑی, آج کل کے بچے کیا دیکھتے ہیں, گاڑی دیکھتے ہیں, بنگلہ دیکھتے ہیں, اچھے ڈیفینس میں گھر مل جائے. ہم میں سے آدھی, چاہے ہم جتنا بھی منع کریں, لیکن ہماری آدھی سے زیادہ آبادی کا خواب یہی ہے کہ ہمیں اچھی جگہ گھر مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے, اچھی لائف اسٹائل, ہمارا اچھا لائف اسٹائل ہو, بچوں کی اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں. ٹھیک ہے, یہ خواب ہے. جبکہ ہمارے اکابرین, ہمارے علماء کرام, ہمارے جو بزرگ ہیں, ان کے خواب کیا ہوتے تھے, ان کے بڑے نیک خواب ہوا کرتے تھے. اور ان کے خواب صرف اپنے بچوں کی حد تک محدود نہیں ہوا کرتے تھے, پورے علاقے, پورے محلے کے بچوں کے لیے ہوا کرتے تھے, اور ان کی تربیت کے حوالے سے ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے علامہ اقبال نے پوری امت کے لیے خواب دیکھا تھا. اور آپ دیکھیں ان کی شاعری میں کیا ہے, نہیں ہے تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ٹھیک ہے, علامہ اقبال ہماری قوم کو ایک بڑا میسج دے رہے ہیں. اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کے سارے اشعار شاید اس وقت اتنے ویلیویبل نہ ہو جتنے اب ویلیویبل ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے. تو اب نوجوانوں کو جو ہے ان سے سیکھنا چاہیے, اور وہ اپنے اندر جو نا وہ روح بیدار کرنی چاہیے. دیکھیں کسی چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس لیے, ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے, ہم مسلمان ہیں, ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم موبائل کو اسکرول کرتے رہیں, اسی میں ہمارا دن گزر رہا ہے, اسی میں ہماری رات گزر رہی ہے. تو وہ خواب جو ہے وہ دیکھا ہی, یعنی اب ہمارے نوجوانوں کو خواب دیکھنا چاہیے, بڑے خواب دیکھنے چاہیے. وہ جو محمد بن قاسم تھے, ٹھیک ہے, ہم صرف ناموں میں پڑھتے ہیں, کتابوں میں پڑھتے ہیں, بچے سبجیکٹس میں پڑھتے ہیں اور پھر اس کو بھول جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں PUBG کی اسکنس لینی ہے اور اسی پہ کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے. یہی سچ بات ہے, ہمارا نوجوان یہاں ٹھہر چکا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کالجز اور یونیورسٹیز میں, کیا ہو رہا ہے. تو اگر وہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ اب جو ہے ہم شیطان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خوش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کا, جا دنیا میں گھوم پھر, اور پھر جو بندے جو ہے وہ تیری بات مان لیں گے, اور جو بندے جو ہے وہ نہیں ماننا چاہیں گے, وہ جو ہے وہ میرے بندے جو ہے نیک بندے ہوں گے, وہ تیری بات نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, جا تو اپنی کوشش کر, زور لگا لے. ٹھیک ہے, آ گیا شیطان آ گیا. ٹھیک ہے, تو وہ بندے بھی تو ہیں نا جو اس کی بات نہیں مان رہے ہیں. تو آپ اور ہم ان لوگوں میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں اب ہم بینرز لگائیں گے کہ شیطان ہم تجھے خوش کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہو گیا ہے. تو ہمیں سمجھنا پڑے گا, نوجوانوں کو سمجھنا پڑے گا, وہ جو ہے وہ عقابی روح اپنے اندر بیدار کرنی پڑے گی. اور آپ سمجھیں کہ اگر جو ہے وہ 100% خواتین ہیں, ان میں سے اگر میں یہاں بیٹھ رہی ہوں, اور میں کسی کو برا نہیں کر رہی, لیکن اپنے اندر یہ چیز پیرنٹس اگر نہیں پیدا کریں گے, اپنے اندر اسپریچولیٹی نہیں قائم کریں گے, تو بچے کیسے اب آج کل کے ہم پیرنٹس بھی تو جا رہے ہیں قوالی نائٹ, ہمارے عام شادیوں میں قوالی نائٹس ہو رہی ہے, اور اس میں قوالی نائٹ میں کیا کوئی صوفیانہ کلام ہو رہا ہوتا ہے؟ ایک صوفیانہ کلام کے بعد حال کیا پہنچتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اچھا, ایک بات اور بھی میں یہاں پہ آپ کی باتوں سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں نے خود نوٹس کی ہیں چیزیں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر گھر میں پیرنٹس ہیں یا کوئی بڑے بوڑھے ہیں اور وہ بچوں کو اس بات کی تلقین کریں کہ آپ جی نماز پڑھیں یا مطلب قرآن پڑھیں, اچھا ٹھیک ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچوں کو آگے سے, بٹ بچے آگے سے پوچھتے ہیں مما آپ پڑھتی ہیں یا آپ نے پڑھا ہے, یعنی بچے جو دیکھیں گے وہ پک اپ کریں گے. ہمیں اپنے اندر بھی وہ چیزیں خود پیدا کرنی پڑیں گی تاکہ بچے دیکھیں کہ نہیں یار ہمارے مما پاپا اسپرچویلٹی کی طرف ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, دین کو فالو کریں, تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یا اگر آپ کسی فنکشن میں چلے بھی گئے یا آپ کو انویٹیشن آ بھی گیا, ایٹ لیسٹ آپ اس کے اندر گناہ کو گناہ سمجھیں, آپ برائی کو برائی سمجھیں. جب آپ یہ چیز سمجھیں گے اور کہتے رہیں گے, کبھی نہ کبھی وہ چیز آپ کے بچوں کو ضرور افیکٹ کرے گی. اور پوری امت کے لیے سوچیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے دعا فرمائی, پوری امت کے لیے سوچا, فرمایا مسلمان آپس میں بھائی ہیں, پوری امت کے لیے. اور جب یتیم بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خیال کرتے تھے. ایک دفعہ جو ہے وہ ایک شخص کا بچہ گم ہو گیا تھا, اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ فلاں جگہ موجود ہے اور وہ جانے لگا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ فرط جذبات سے نہ ملنا, ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی یتیم بچہ کھڑا ہو اور اس سے یہ وہ دیکھ کے جو ہے وہ یہ محسوس ہو کہ جو ہے میرا ماں باپ موجود نہیں ہے. مطلب
واقعی جو ہے وہ اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے دین میں, تو اس چیز کو اپنے اندر لے کر آنا ہوگا. اور نوجوانوں کو بالخصوص, اگر ہم, اور آپ کو پتہ ہے کہ جوانی کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اور علامہ اقبال کے اشعار میں بہت زیادہ جوانوں کو موٹیویٹ کیا گیا ہے. تو ایک, آپ کو پتہ ہے کہ ایک قدم آپ کا نفس پہ اور دوسرا قدم جنت پہ, تھوڑی سی محنت ہے, اور اس کے بعد آپ کے آگے علم کے اور روحانیت کے, عرفانیت کے وہ دروازے کھلتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام نصیب فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ نے سوچے بھی نہیں ہوتے. بہت زبردست فرح, میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں جو کہ ہماری آڈینس تک پہنچے. فرح نے بات کی کہ علم کے دروازے کھلتے ہیں, تو ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ علم کے دروازے کن لوگوں پہ کھلتے ہیں؟ بہت ہی پیارا سوال ہے, اور میں اس کا جواب اس طرح سے دوں گا کہ علامہ محمد اقبال کا, کیونکہ آج ہم نے پروگرام رکھا ہے تو اسی حوالے سے, اور کیوں نہ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کی جائے, تو آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں امام بی بی, جن کو بیجی کے نام سے وہ بڑی مشہور تھیں اپنے خاندان میں بھی, اور یہ اتنی دیانتدار اور اتنی ایماندار تھیں کہ کتابوں میں آتا ہے, تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ محلے کی خواتین ان کے پاس اپنے زیورات رکھواتی تھیں امانتاً. تو آپ دیکھیے کہ جس کی ماں پڑھی لکھی نہیں لیکن وہ اتنی صادق اور امین ہے کہ اس کے پاس محلے کی خواتین آ کر اپنے مسئلے حل کراتی ہیں, محلے کی خواتین آ کر ان سے اپنے زیورات اور اپنے قیمتی چیزیں ان کے پاس رکھاتی. تو سوچئے کہ ان کا بیٹا ان سے کیا کچھ نہیں سیکھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ماں جیسی ہستی سے روحانیت سیکھنا تو یہ ایک کمال ہے. اور کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں, باپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, شیخ جو ہے باپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو مین چیز آپ یہ دیکھیں کہ باپ صبح سے لے کر اور شام تک جاب پر ہوتا ہے یا بزنس پر ہوتا ہے. بیٹے کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ ماں ہوتی ہے. بیٹا ایکسپائر کس سے ہو رہا ہوتا ہے؟ ماں سے ہو رہا ہوتا ہے. باپ سے اس کی اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی. ہاں, اگر باپ سے اس کی اٹیچمنٹ ہے تو صرف کتنی ہے کہ وہ آ کے مجھے میری کتابیں دلا دے گا, آ کے مجھے کچھ چیزیں دلا دے گا, آ کے مجھے اگر کوئی گاڑی ہے یا بائک ہے تو مجھے چکر گھما دے گا. یہ باپ سے اس کی اٹیچمنٹ ہے. باقی وہ باپ سے فاصلے پہ ہی رہتا ہے کیونکہ وہ ماں کے قریب ہوتا ہے. تو حضرت علامہ محمد اقبال جو ہیں اپنی والدہ سے بہت زیادہ اٹیچ تھے. جب ان کی والدہ بیمار ہوئیں تو ان کے سرہانے سے وہ نہیں ہٹا کرتے تھے, اور کئی نظمیں انہوں نے ماں کے اوپر جو ہے وہ لکھی ہیں. تو یہ جو روحانیت ہے اور یہ جو اٹیچمنٹ ہے, یہ کسی, میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ عشق حقیقی اور عشق مزاجی, جب مزاجی پہ آ جاتا ہے تو کوئی بھی ایک آپ کا عشق ہو جاتا ہے. ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, کوئی عورت ہو, زمین ہو یا جائیداد ہو. آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں اور آج کے حالات دیکھیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مجازی عشق سے جڑا ملے گا. وہ بھاگا نہیں ملے گا. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے. لیکن میڈم والی بات کے بات کی جائے کہ بھائی تم نے 5 وقت میں کتنی نماز پڑھی, آج تم نے قرآن کتنا پڑھا, تو وہ 0. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو نسل ہے یہ اتنی جو ہے غیر مستحکم کیوں ہے, کیوں نہیں اپنے ارادوں پر مکمل طور پر عمل کرتی. تو خواب کی اگر بات آتی ہے تو بڑی سمپل سی بات آتی ہے کہ ہمیشہ کارنامہ پہلے خوابوں میں ہی پلتا ہے. ہمیشہ کارنامہ پہلے خوابوں میں ہی پلتا ہے, عمل شامل جو ہو جائے تو حقیقت میں بدلتا ہے. اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہمارے والدین ہیں انہوں نے علامہ کو پڑھا ہی نہیں ہے. اگر وہ علامہ کو پڑھ لیتے تو شاید آج ہم علامہ کی جو ڈیفینیشن ہے بڑے اچھے سے سمجھ سکتے تھے, ان کا کہا ہوا بڑے اچھے سے ہم جو ہے فالو کر سکتے تھے, ان کا سمجھایا ہوا ہم بڑے اچھے سے اس پر عمل درآمد کر سکتے تھے. بات یہ آ رہی ہے کہ انہوں نے نوجوانوں میں جو روح پھونکنے کی کوشش کی. آج کا نوجوان جو ہے گیم میں مبتلا, آج کا نوجوان جو ہے لو میں مبتلا, یعنی پیار میں مبتلا. کالج آپ جاتے ہیں, کالج آپ جاتے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات ہے استاد. جسٹ لائک جو مین فالو جو بیسک آپ کا ہوتا ہے نا وہ استاد ہوتا ہے. اگر استاد آپ کو اچھا مل گیا, جیسے ہمیں اچھے استاد مل گئے تو انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے علم کنورٹ کر دیا, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اپنے علم کو کنورٹ کر رہے ہیں. تو وہ اسی طرح سے ہے کہ استاد کا ہونا بہت زیادہ اہم ہے کسی بھی معاملے کو سیکھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اور آگے بتانے کے لیے. تو انہیں استاد اچھے ملے, سیکھنے کو اچھے ملے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس استاد اچھے نہیں ہیں, استاد صرف تنخواہیں لیتے ہیں. اور نجی اسکولوں کی بات کریں تو استاد صرف آتے ہیں وہاں تفریح کے لیے. جب ہم
اپنے ٹریک کو چھوڑ دیں گے. تو علامہ محمد اقبال کی نظمیں تو گئیں ایک طرف, ان کا سمجھانا, ان کا بتانا, ان کی موٹیویشن گیا ایک طرف. ہمارے لیے پھر ہمارے ہیرو فلمی اداکار بن جائیں گے, ہم ان کو فالو کریں گے, چاہے وہ پاکستان کے ہوں چاہے غیر ممالک کے ہوں. ہم انہیں فالو کریں گے, ان کی طرح کی باڈی بنانا چاہیں گے, ان کی طرح کے بال بنانا چاہیں گے, ان کی طرح کی پرسنالٹی رکھنا چاہیں گے. تو آپ ذرا یہ سوچئے کہ وہ آپ کو جو چیز سمجھا رہے ہیں اپنی نظموں میں, اپنی غزلوں میں, اپنے نثری نظم میں, آپ کی روح کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں. اور آج جو حالات ہیں, ہمارے یہاں کے نوجوان کو کہاں لگا دیا گیا ہے؟ سگریٹ پینے پہ, چرس پینے پہ, شراب پینے پہ, جو ہے شیشے پہ لگا دیا گیا, ڈیفرنٹ قسم کے ڈرگ ایڈکشن ہمیں بہکایا گیا, ہماری راہ کو الگ کیا گیا. اگر آپ علامہ محمد اقبال کے اس وقت کی بات کریں اور اس وقت میں, تو بہت ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی, لیکن ان کی شاعری میں جو وہ بات کہہ گئے آج بھی ایز اٹ از اگر سمجھا جائے تو وہی کوتاہیاں, وہی غلطیاں, وہی معاملات اور وہی حالات موجود ہیں وہ جس وقت جب سمجھا رہے تھے, جب وہ چیزیں نہیں سمجھا رہے ہیں, اور اب بھی وہی چیزیں پراپرلی سامنے ہمارے پاس موجود ہیں کہ نوجوان ہمارا بکھرا پڑا ہے, نوجوان ہمارا بہکا پڑا ہے, نوجوان ہمارا کلاشنکوف کلچر میں چلا گیا, نوجوان ہمارا لو کلچر میں چلا گیا, نوجوان نے ہمارے پڑھائی سے ترقی حاصل کی. کیوں حاصل کی؟ کیونکہ اب جو اس کو چیز سکھائی جا رہی ہے کہ تم بہت علم حاصل کر کے غلام بن جاؤ, اور یہی چیز علامہ اقبال نے منع کی کہ غلام نہیں بننا. آپ اپنا اسٹرگل کریں, اپنی کوشش کریں, اپنی محنت کریں, اور خود بھی آزاد رہیں, اور آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ملے. آپ مجھے یہ بتا دیجئے, آپ ہوں, میں ہوں, کوئی بھی any other person, ہم لوگ کسی کے لیے مکمل خالص نہیں ہیں, اور یہ ایک مسمہ حقیقت ہے, چاہے وہ سلمان کیوں نہ ہو. ہم اپنا مصرف, اپنا مطلب, اپنا موقع اپنا دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں جو مل جائے ہم اس کو فالو کریں. جبکہ علامہ محمد اقبال کا سمجھانا, علامہ محمد اقبال کا بتانا, یہ ساری چیزیں ایک ایسا عمل تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک شاعر کھو دیا, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایک ایسی کتاب کھو دی کہ جس میں ہمارا مستقبل سیف تھا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے والدین نے علامہ محمد اقبال کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا, سمجھانا چاہیے تھا. اور آج اس زوال کی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی بھی ملک کے انقلاب میں نوجوان سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے, اور ہمارا نوجوان ایک عجیبی رو میں لگا ہوا ہے. ابھی میم نے بات کیا, انہوں نے ایک گیم کا نام لیا جس سے PUBG. آپ دیکھیے کہ گھر میں صرف آپ نوجوان مرد کی نہیں, نوجوان لڑکیاں, نوجوان بچے, چھوٹے چھوٹے 5 اور 4 سال کے بچے PUBG گیم کھیل رہے ہیں. ایک ہی گھر کے اندر 4 موبائل لے کر لوگ بیٹھے ہیں, کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا, اور سب اپنے کاموں میں کھیلنے میں لگے ہوئے, اسے انجوائے کر رہے ہیں آپس میں. پہلے ایک دور تھا, لوگ بڑے بوڑھے جب بیٹھتے تھے تو ان سے لوگ نصیحت وہ جب کرتے تھے تو ان سے حاصل کرتے تھے, ان سے سیکھتے تھے, ان سے واقعات وہ انہیں بتاتے تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ باتیں ہم ایسے ہی کنٹینیو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے پاس, ہم بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, دوبارہ سے ساری باتوں کو کنٹینیو کریں گے. آپ تمام لوگوں نے کہیں بھی نہیں جانا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں نئی صبح میں. آج جی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اقبال ڈے, یعنی کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ بہت خوبصورت سے گیسٹ موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ بہت انفارمیٹیو باتیں چل رہی, ڈاکٹر صاحب سے ساتھ بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود. ساتھ ذرا میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر ہم, کیونکہ دیکھیں علامہ اقبال نے اپنی ہر چیز میں ایک میسج دیا کہ اردو ادب کو بھی فروغ دیا جائے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نوجوانوں میں ایک نئی روح بھی پھونکنے کا انہوں نے کہا. اس کے بعد پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں سب کو کہا کہ اپنا مثبت کردار ادا کریں, پاکستان کے لیے کام کریں. تو آپ بیسکلی کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو اردو لٹریچر ہے, اردو ادب ہے, اس میں ایسے کون سے اقدامات اگر ہم دیکھیں پاکستان میں ہونے چاہیے جس سے مزید بہتری آ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں
آپ کا سوال بہت زبردست ہے, میں جواب دوں گا. میں چاہتا ہوں اسے تھوڑا سا پہلے ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یعنی کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے, بچے ہیں ہمارے, یہ اردو سے اس طرح لگاؤ اس طرح سے کیوں نہیں کر رہے یا کیوں نہیں رکھ پا رہے. اس کو اگر آپ آبزرو کریں گے نا تو شاید میرا اپنا یہ خیال ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, جو میری چھوٹی سی اسٹڈی ہے ہسٹری کی, کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہم مسلمانوں نے اپنا وہ مقام کھو دیا, جو ایک فاتح کا مقام تھا وہ ہم نے کھو دیا. اب ہم مفتوح ہیں بہت ساری کنٹریز کے ساتھ. تو یہ جو سسٹم اس وقت بنا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اس میں دیکھیں جو ویٹو پاورز ہیں وہ ان کے پاس ہیں جو حکمران ہیں, اور یہ سیمی آٹونومس کنٹریز ہیں, نیشنز ہیں جو اس کے ماتحت کام کر رہے ہیں. تو جو مین لوگ ہیں بیسیکلی, جن کو ہمارے بچے بھی دے لک اپ ٹو دیم, جو ہیروز ہیں, جو رولرز ہیں, وہ بیسیکلی ہمارے کلچر سے نہیں ہیں. اب ہمارے پاس کیا اب کیا ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے نا, دیکھیں وہ کھنچتا ہے اس طرف جو بیسیکلی پاور ڈومین ہے, جہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آپ سائنس میں دیکھیں گی تو ویسٹ کی ڈومیننس ہے, آپ پولیٹیکل پاور میں دیکھیں گی ویسٹ کی ڈومیننس ہے. تو ہمارے بچے کے پاس نا وہ ہیروز نہیں ہیں, اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جن کو وہ لک اپ ٹو کر سکیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اس کا فوراً کوئی علاج نہیں ہے, لیکن اس پہ ہمیں ورکنگ کرنی پڑے گی. اچھا, اب جو آپ کا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, دیکھیں بینگ اے پبلیشر میں 3 ڈومینز کے اوپر بات کر سکتا ہوں. سب سے پہلے پیرنٹس کے اوپر, جہاں سے معاملے شروع ہوتے ہیں. پیرنٹس کو اردو کو فروغ دینے کے لیے ایک تو یہ کہ خود ایک بہت اچھی اردو بولنی چاہیے, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, کہ بات بات پہ انگلش کے معاملات کو کرنا یا اس میں زیادہ فوکس انگلش لینگویج پہ رکھنا, یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اردو کے اوپر, تو بچہ زیادہ انکلائنڈ ہوگا ٹورڈز اردو. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارے پیرنٹس کو فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری ہسٹری میں سے وہ مواد نکالنے کی کوشش کریں جو بڑا پازیٹیو مواد ہے وین اٹ کمز ٹو لینگویج, اور اس کو بتائیں بچوں کو کہ دیکھو تاریخ کے اندر یہ اچھی اچھی باتیں, یہ اچھے بڑے بڑے لوگ تھے ہمارے, تاکہ بچے کو احساس ہو, ایک فیل آئے کہ نہیں وی ڈو ہیو اے ویری رچ کلچر. دیکھیں میں نے فوراً انگلش کے اندر بات کر دی, یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں روکنا ہے. اچھا, یہ بڑی کامن ہو گئی ہے آج کل, اینڈ وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. دیکھیں دوسری مرتبہ میں نے آپ سے بات کی, یہ مسئلہ ہے چونکہ ہمارا ایک کلچر اس طرح کا بن گیا ہے, ایک مکس اپ ہو گئے ہیں معاملے. تو آپ اس میں نا صرف ایک تو یہ کہ بچوں کو بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تو اسی کلچر میں پیدا ہوئے ہیں, یہی کچھ دیکھ رہے ہیں, وہی اڈاپٹ کیا ہے. تو ہمارے پیرنٹس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے زبان کو فروغ دینے کی. ایک تو یہ بات ہے. کل ہی میری نظر سے ایک بات گزر رہی تھی کہ ایرانی جو ہیں ان کے یہاں لینگویج ہے وہ اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں, ٹرکش جو ہیں وہ اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں, اور بھی کچھ کنٹریز ہیں, چائنیز ہیں, وہ اپنی لینگویج یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ جو ہیں وہ جو ہے اگر انگلش میں بات نہ کریں, اگر ساتھ ساتھ بات کریں نا اردو کرتے کرتے انگلش میں بات کریں گے, تو جو آڈینس ہوگی نا وہ سمجھیں گے بھائی یہ پڑھا لکھا شخص ہے. لیکن اصل میں آپ کو اردو پہ زیادہ عبور ہونا چاہیے. اور اگر آپ اردو میں بات کریں گی تو ایسا لگے گا اگر ہم کہیں انگلش کا لفظ, انگریزی کا لفظ استعمال نہیں کریں گے تو جو ہے وہ شاید جو ہے جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ آج کل اگر جسے پیور اردو آتی ہے نا, اور اردو ایک مشکل زبان ہے جو کہ آج کل تو جو ہے وہ بچے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے, تو وہ جو لینگویج ہے نا اس کو اردو بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن زبان اگر جتنی زبانیں آئیں نا, میں اس بات سے بھی اختلاف نہیں کرتی کہ انسان کو انگلش نہ آئے, انگریزی بھی بولنی چاہیے بچوں کو, اردو بھی بولنی چاہیے, بلکہ سندھی, پنجابی, بلوچی, اور ہماری اپنی زبان, اور جتنی اس کے علاوہ بھی جتنی چائنیز, جتنا بچے سیکھ سکیں تو زبانیں سیکھنا اچھی بات ہے, لیکن اردو کو فروغ ملنا چاہیے. آج کل کے بچے, چاہے میں اردو کی رائٹر ہوں, میرے بچے اس طرح سے اردو کو پسند نہیں کرتے, اس طرح سے اردو نہیں کنوے کرتے جس طرح سے انہیں کرنی چاہیے. تو یہ ساتھ اب اپنی بات میں چاہوں گی آپ کنٹینیو کریں. آپ نے 3 ڈومینز کی بات کی تھی, ایک ڈومین آپ نے بتایا, باقی کے 2. تو پیرنٹس کے بعد جب آپ آگے موو کریں گے نا تو ہم داخل ہو جاتے ہیں اسکولس کی ڈومین میں. اچھا, اسکولس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس ہوتا ہے اساتذہ کے اوپر, ٹیچرس کے اوپر. جو اگر 50% بچہ پیرنٹس کے ساتھ ہے
تو شاید 40-50% وہ بچہ اپنی ٹیچرز کے ساتھ ہے. ٹیچرز کا بہت کلیدی کردار ہے ہمارے معاشرے کے اندر. انفارچونیٹلی اگر آپ اردو ادب کی بات کر رہی ہیں تو ٹیچرز وہ پرائیورٹی نہیں دے پا رہے. اچھے ٹیچرز موجود ہیں لیکن وہ پرائیورٹی نہیں دے پا رہے, وہ اہمیت نہیں دے رہے اس زبان کو جو اس کو ملنی چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مثال کے طور پہ ڈیبیٹ کمپٹیشنز, تقریری مقابلے اور کامن کریں. اسی طریقے سے وہ بچے جو اردو کے اندر زیادہ اچھے ہیں ان کو مثال کے طور پہ ان کو اسکولس کے اندر اسکالرشپس دی جائیں. کوئی اس طرح کے ایوارڈ کے پروگرامز ہونے چاہیے جس سے آپ اس زبان کو مزید فروغ دیں. آپ کا جو اسکول کا کلچر ہے نا, میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک اسکول جس سے میں نے پڑھا, میں نام نہیں لوں گا, وہاں پہ حالانکہ پازیٹیو انٹینشن کے ساتھ بات تھی, نیت صاف تھی ان کی, لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ہم سے کہا, ایک کلاس آئی تھنک 10th کی بات ہے, کہ جو بچے اس پریمیسز کے اندر اردو بولیں گے ان پہ فائن ہوگا, اور 10 روپے یا 5 روپے اس زمانے میں کہا. ایسا ابھی بھی ہے. اچھا ایسا. اب یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اب دیکھیں آپ نا, حالانکہ آپ چاہ کیا رہے ہیں کہ ہم انگلش کو پروموٹ کریں, شاید اس کے پیچھے وہ ریزن ہے جو مس فرح نے کہا, اور ریزنز بھی ہوں گے, لیکن کتنے غلط طریقے سے آپ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی ایک چیز کو انکریج کر رہے ہیں تو دوسرے کو ڈسکریج نہیں کریں, اور اس چیز کو ڈسکریج کریں جو کہ ہمارا بیسک کلچر ہے, جو آپ کا بیسک کلچر ہے, جو آپ کی تاریخ ہے, جس میں آپ کے آباء و اجداد ہیں, آپ کا پورا سارے معاملات ہیں. آپ اس کو, بچے کو یہ پیغام جا رہا ہے کہ یار یہ تو کچھ ہے نہیں, اس کو تو چھوڑ دو, اس پہ تو فائن لگ جائے گا. یعنی کہ غلط چیزوں پہ فائن لگتا ہے, آپ زبان کے استعمال پہ فائن کرا رہے ہیں, اور وہ بھی اپنی قومی زبان, وہ بھی اپنی قومی زبان پہ. تو یہ بڑے کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے اساتذہ کو سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. تیسرے ڈومین میں آپ آئیں گے تو ہم چلے جاتے ہیں حکومت وقت کی طرف. بالکل حکومت کا سب سے بڑا کردار ہے, اور اگر حکومت چاہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا, ہمیں بھی حکومت کی کو بیک اپ کرنا چاہیے. جب ہماری بات چیت ہو ہمارے اپنے سیاستدانوں کے ساتھ, وہ ہمارے لیڈرز ہیں, ہم ان کو منتخب کرتے ہیں, ہمیں ان کو بتانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ ہم صرف ان کی مخالفت کریں, ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں یہ چیز آپ غلط کر رہے ہیں, آپ اس کو اس طرح نہیں, اس کو اس طرح کر دیں. یہ جو اردو زبان کا اس وقت زوال ہے, ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں اس کی فروخت کے لیے آپ بتائیں, مل کے بیٹھتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ سیکٹر, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پرائیویٹ سیکٹر کے طور پہ ہم کیا کر رہے ہیں, کراچی انٹرنیشنل بک فیئر ہوتا ہے, اس سال بھی ہونے جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں. ہم بہت سارے میزبان ہوتے ہیں, ہم اس میں سے ایک ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, میں مس فرح سے بیک اسٹیج بات کر رہا تھا کہ اس طرح کے آتھرس جو اردو زبان میں کام کر رہے ہیں, ہم ان کو فری آف کاسٹ پروموٹ کرتے ہیں کہ آپ آئیں, 2 گھنٹے کا سلاٹ لیں, اپنے آڈینس کو بھی لے کے آئیں. ہم آپ کو وہ پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں پہ 5 دن کے بک فیئر کے اندر 5 لاکھ پلس بندہ آتا ہے. تو اس 2 گھنٹے کے اندر بھی اچھا خاصا بندہ ہے. ہم آپ کو پروموٹ کریں گے, آپ آئیں, اس پلیٹ فارم کو یوز کریں. یہ چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے آپ کو جو ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حکومت کیا کر سکتی ہے, اگر کوئی اس طرح کا اقدام ہو رہا ہے, اس کو مزید بیک اپ دے دیا جائے. یعنی کہ اس ایونٹ کے اندر منسٹر صاحب بھی آ جائیں, میں بات کر رہا ہوں آپ سے, اس کو مزید فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کی مزید واہ واہ کی جائے, نیوز کوریج بھی اس کی اسپیشل دے دی جائے, اگر کوئی بڑا ایونٹ ہے تو اس کو اسپانسرشپ دے دی جائے. اس طرح کی چیزیں تاکہ ہماری یوتھ میں اویئرنیس ہو کہ ہمیں اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ 3 ڈومینس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر ہم کام کریں تو ہم آج بھی اردو کو بچا سکتے ہیں. بالکل. اور میں بھی اپنے انٹرو میں نے یہی ایک شعر تھا جو کہا تھا کہ سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں, آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اچھا, فرح کی جب میری بات چیت ہوئی تو فرح نے مجھ سے کچھ پوئٹریز اپنی شیئر کی تھی. میں چاہوں گی فرح, میں آپ ہماری آڈینس کے ساتھ بھی اب وہ ذرا پوئٹری شیئر کریں, تھوڑا سا شعر و شاعری کی طرف آتے ہیں ہم ذرا. جی بالکل. ویسے تو علامہ اقبال ہی انسپریشن تھے, اور پوئٹری جو ہے وہ جو اشعار بھی ہوتے ہیں نا, وہ انسان نا وہ خود بخود آمد ہوتی ہے کہتے ہیں. تو میری کتاب میں بھی کافی الحمدللہ سب سے بڑی خوشی تو مجھے اس بات کی ہے کہ میں نے کئی اشعار ایسے لکھے ہیں جو نعتیہ شاعری ہے, جو کہ میری اپنی کتاب میں موجود ہے. تو یہ مجھے اللہ کی طرف سے بہت بڑی بلیسنگ لگتی ہے الحمدللہ.
لیکن اس وقت جیسے کہ بات ہوئی کہ اخلاقیات کی بات ہوئی کہ علامہ اقبال، ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ علامہ اقبال اگر اس وقت موجود ہوتے تو وہ اخلاقیات پر بہت زیادہ زور دیتے، اور میرا اپنا بھی یہی فوکس ہوتا ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ زندگی میں اپنی ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس بات کو آپ نے ہمیشہ فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں عبادات کا معاملات ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ ہے، اور وہ بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک کہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے تجھے دیتا ہے نجات. یعنی اگر آپ ایک نماز پڑھ لیں گے تو آپ اللہ سے مانگ لیں گے تو آپ کو در در بھٹکنا نہیں پڑے گا. آپ کی دعا میں اتنی طاقت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دیں گے. کہ وہی بات ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو. تو وہ چیز جو ہے یہ ہونی چاہیے ایک بات. تو دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو ہے شاعری تو میں اپنی آپ کو سناتی ہوں. علامہ اقبال نے جو ایک اور چیز کو بہت زیادہ فوکس کیا، اور الحمدللہ ساتھ ساتھ پبلیشر ہیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، تو انہیں پتہ ہے کہ ابھی ایک ورڈ خاتم النبیین کا جو ہے وہ بک میں لازمی قرار دیا گیا. یہ الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے بہت بڑا اقدام ہے. اور ہمارے جو پیارے شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بات بہت اچھی یہ بھی ہے کہ وہ عالم نہیں تھے لیکن علماء کرام ان کے اشعار اپنی تقریروں میں پڑھتے ہیں. اتنی بڑا ان کو ٹریبیوٹ ہے، یہ اعزاز ہے ان کے لیے کہ وہ جو ہے علماء کرام بھی جو ہے وہ ان کی بات کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام کی بات کی، اللہ کی بات کی، رسول کی بات کی. نہ صرف یہ بات کی بلکہ نوجوانوں کو بہترین میسیجز دیے. دنیا، انہوں نے یہ بھی تو کہا ہے کہ دنیا کو، جیسے قرآن میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا کو تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا، جو کہ سائنٹسٹ کر رہے ہیں، جو انگریز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو قرآن میں میسیج دیا ہے کہ آپ کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بچے کسی اور چیز کو آپ فالو کریں. تو یہ بچے بدل بھی سکتے ہیں، اور ہدایت تو جب مانگے مل جاتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگ ہے، معافی ملتی ہے، ہدایت ملتی ہے. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے. تو اور بات جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے اس چیز کو بہت علامہ اقبال نے پروموٹ کیا ہے، اور علامہ اقبال نے اس چیز کی ویلیو بیان کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ اس کو کیری کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کا جو پہرا ہے وہ پہرے دار ہمیں بنائے. اچھا، اب آتی ہوں میں اپنی پوئٹری کی طرف. یہ پوئٹری کچھ اخلاقیات کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک رات میں بیٹھی تھی سمندر کے کنارے، ایک رات میں بیٹھی تھی سمندر کے کنارے، دل بھی تھا بڑی زور سے ٹھاٹھے مارے. میں نے کہا اے دل رک جا، ٹھہر جا. کہنے لگا کیوں پوری نہیں ہوتی میری التجا. میں نے کہا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. کہنے لگا پھر کیوں ہے یہاں سے واپس جانا. میں نے کہا اے نادان ذرا سنبھل کے بات کر. قدرت کے نظام سے تو نہ شکوے کی بات کر. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اپنا اخلاق یہاں چھوڑ جاتے ہیں. شیریں زباں سے بات کر، میٹھا لہجہ اختیار کر، نفرتوں کو مات دے کر دلوں میں پیار پیدا کر. کیا بات ہے، زبردست. اور یہ واقعی بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے اور پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن بس بات ذرا ساری ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم چیزوں کو سن بھی لیتے ہیں. آج کا شو ہم آپ کے سامنے پریزنٹ کریں، آپ نے یقیناً آپ لوگ سن بھی رہے ہیں، آپ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب جیسے ہماری بہت ساری روٹینز ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ایک دو دن چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا، ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا لیا، ایک دو دن عمل کیا، اس کے بعد پھر اپنی وہی روش پرانی اختیار کر لی اور بھول گئے چیزوں کو. تو ایسا نہیں کرنا. کوشش کریں کہ اپنے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھیں. چھوٹی سی بریک پہ چلتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے کچھ اور کویشچنز ہیں ہمارے پاس، کچھ اور پوئٹریز ہیں جو کہ شامل کریں گے. آپ تمام لوگ اسی طرح سے شو کے ساتھ جڑے رہے گا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. نئی صبح میں پروگرام جاری و ساری ہے. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج نئی صبح میں اقبال ڈے. شاعر مشرق علامہ اقبال کو ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے.
اور انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے, سیکھنے کا عمل کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں سب آ گیا, ہم بالکل پرفیکٹ ہو گئے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں اور میں یہ سمجھتی نہیں ہوں, یہ واقعی بالکل حق سچ بات ہے, اور ہمیں یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے یہ بولنے سے پہلے کہ جی ہم پرفیکٹ ہو گئے, کہ ایک مکمل جو ذات ہے وہ صرف اللہ پاک کی ہے. ہاں انسان خطاؤں کا پتلا ہے, انسان, میں ابھی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہیں, زندگی میں نہ جانے ہم کتنی پورے دن میں غیبتیں چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے کتنے سارے ایسے الفاظ نکال رہے ہوتے ہیں جو کہ شاید صحیح نہیں ہوتے, پتہ نہیں کتنی خطائیں کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم نارملی بات کریں, لیکن ایسا ہو رہا ہوتا ہے در حقیقت. تو بس یہ تھوڑا سا سوچنے کی بھی ضرورت ہے, سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بریک پہ جانے سے پہلے کچھ امپورٹنٹ چیزوں پہ ہم بات کر رہے تھے. جب سے شو سٹارٹ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے علامہ اقبال نے میسیجز کنوے کیے اپنی شاعری کے تھرو, انہوں نے نوجوانوں میں ایک روح پھونکی, اور وہ چیزیں ہم اب اگر دیکھیں تو وہ کس روش کا شکار ہے. فرح میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کالمز بھی لکھے ہیں, آپ جو ہے بچوں کے لیے بھی لکھتی ہیں, آپ نے بہت ساری پوئٹری بھی لکھی. اس وقت کی پوئٹری جو علامہ اقبال پوئٹری کرتے تھے اور اب آج کے دور میں بھی بہت سارے ہمارے ایسے شاعر ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں, آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گی, کیا کمپیریزن ہے؟ کمپیریزن اس طرح سے کروں گی کہ میں کسی شاعر کا نام تو نہیں لوں گی, لیکن ہمارے نوجوان کس شاعری کو پسند کریں اور جو شاعر ہیں وہ کیا شاعری کریں. یعنی کہ بعض شاعری تو ایسی ہے کہ جو ہم اپنے بچوں یا فیملی کے ساتھ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتے. یعنی اگر آپ کسی مشاعرے میں جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں تو آج کل کے جو شعراء کرام ہیں ان میں سے کچھ شعراء کرام کی جو شاعری ہے تو وہ کس نہج پہ ہے, اور مطلب اس میں کیا ڈیفائن ہو رہا ہے. صرف خوبصورتی کے بارے میں ڈیفائن ہو رہا ہے, اور صرف عورت کے بارے میں ڈیفائن ہو رہا ہے, یا صرف عشق معاشقے کے بارے میں ڈیفائن ہو رہا ہے. جب ڈیفینیشنز دینے والے, جب جو کہتے ہیں نا کہ عکاسی کرنے والے, ہاں جو بیٹھ کے جو کنوے کر رہے ہیں, جو جن کے پاس سیٹس ہیں, جب وہی جو ہے وہ غلط چیز کنوے کریں گے تو پھر کیا لوگ اس سے کیا بولیں گے, اور ہمارے نوجوان اس سے کیا چیز. لیکن در حقیقت بات دوسری طرف اگر میں دیکھوں تو سچائی یہ بھی ہے کہ لوگ اور نوجوان پسند بھی اسی طرح کی شاعری کو کریں, اور جو ہے وہ شعر اتنا پھیکا ہوگا اور اتنا برا شعر ہوگا اور واہ واہ اتنی زیادہ بڑی ہوگی کہ حد نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اس طرح سے, مطلب آپ کمپیریزن کریں کہ اب کی والی جو شاعری ہے وہ اس طرح کی نہیں رہی ہے کہ آپ کو کوئی موٹیویشن مل سکے, بالکل, یا کوئی انسپریشن. کوئی ایک شعر تو علامہ اقبال جیسا کوئی لکھ کے دکھا دے نا, وہ تو لکھ سکتے ہیں نا, تو وہ کیوں نہیں ہے. مطلب ہماری شاعری میں اس طرح کی کیوں شاعری نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے میری نظم سنی تو اس میں مطلب ایک سوچ کنوے کی گئی ہے, ایک سوچ کنوے کی گئی ہے. تو اس طرح کی شاعری جو ہے آج کل کے شعراء کرام کو میرے خیال سے تھوڑا سا اپنا ٹرینڈ بدلنا چاہیے, اور صرف واہ واہ نہیں سمیٹنی ہے, کیونکہ جو ہے وہ آخرت کے لیے بھی اثاثہ جمع کرنا ہے, اور جو ہے وہ نئی نسل کو پازیٹیو طرح, اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی رتبہ دے دیا, کوئی سمجھ دے دی, تو اس کو آپ اس طرح سے استعمال کریں کہ جو ہماری نسل ہے وہ گمراہی چھوڑ کے جو ہے وہ اجالوں کی طرف پلٹ کر ہے. بہت بہت ہی اچھی بات کی فرح آپ نے, یقیناً واقعی میں سمجھتی ہوں کہ اگر جو لوگ موٹیویشن دینے والے ہیں, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پیرنٹس کو دیکھ کر بچے چیزوں کو جو ہے وہ پازیٹیولی امپیکٹ ان پہ پڑتا ہے, تو اگر پیرنٹس ہیں, ٹیچرز ہیں, ایٹماسفیئر کے لوگ ہیں, ساتھ کے لوگ ہیں, تو اگر وہی لوگ موٹیویشن نہیں دیں گے, انسپریشن اس طرح سے نہیں دیں گے, تو یقیناً ہماری جو آگے والی نوجوان نسل ہے جو کہ پاکستان کے معمار ہیں, مستقبل کے معمار ہیں, وہ کسی بھی طور صحیح راستے پر نہیں چل پائیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ رب پہ رکھ یقین, ضبط تیرا ٹوٹنے نہ پائے گا. رب پہ رکھ یقین, ضبط تیرا ٹوٹنے نہ پائے گا. صحرا میں اتارا ہے تجھ کو تو یاد رکھ سمندر تجھے مل جائے گا. کیا کہنا, کیا بات ہے. تو مقصد صرف سمجھانے کا اتنا ہے کہ ابھی بڑی ہماری اس کا اگر ہم سارا ایک مجموعہ نکالیں, نچوڑ نکالیں, تو اس نچوڑ میں یہ بات بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ہمارے یہاں علم کا فقدان بہت زیادہ ہے, اور پڑھانے والوں کا فقدان اس سے بھی زیادہ ہے. اب وہ کیسے ہے, وہ اس طرح ہے کہ ایک استاد جس اسکول سے میٹرک کرتا ہے وہ اسی اسکول میں 9-10 پڑھا رہا ہوتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ اردو آپ کو کیا پڑھا سکے گا؟ وہ اردو اسے خود سمجھ نہیں آئے گی تو وہ اردو آپ کو کیا پڑھائے گا؟ سرکاری اسکولوں کا حال یہ ہے کہ جو اچھے استاد ہیں جنہوں نے اچھا خاصا پڑھا اردو کے بارے میں,
ان کے پاس ٹائم نہیں آنے کا اور نہ پڑھانے کا. پھر تیسری چیز جب آتی ہے وہ ہے گھر کے والدین کا توجہ دینا کہ بچہ ہمارا اگر اسکول جا رہا ہے تو پڑھ کیا رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ والدین ہفتے میں 10 دن میں مہینے میں بھی جا کر پوچھ لیں گے بھائی میرے بچے کی ریپوٹیشن کیا ہے, اور خاص کر کے ہمیں اردو پسند ہے تو ہمارا بچہ اردو کیا کر رہا ہے. اور لکھ لیجئے کہ آنے والے دور میں اب اردو بھی انگلش میں آیا کرے گی. سر غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں, تو اب اردو بھی انگلش میں آیا کرے گی اور آپ جو ہے رومن انگلش میں اس کو پڑھا کریں گے. آپ کو اردو لکھنا تک ختم کرا دیا جائے گا, اس لیے کہ جس زوال کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور بڑے خوشی خوشی جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں وہی بات ہے کہ صحرا میں نخلستان دکھایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ پانی بہت ہے, کوئی نہیں تھوڑی پیاسی تو ہے بجھ جائے گی. لیکن اس پیاس کو بجھانے کے چکر میں جیسے ابھی بات کی کچھ شاعروں کی کہ جو محبت بھری شاعری کہتے ہیں, میں ان کا دل ٹوٹا ہوگا چھوڑے مٹی پائیں, تو محبت بھری شاعری ہے. اور علامہ اقبال جیسے کوئی شعر جو ہے شاعر جو ہے وہ ہمیں میسر نہیں ہے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ بہت سے ایسے شاعر ہیں جو حقیقت میں بہت اچھی شاعری کرتے ہیں, جس میں خود بھی میں نے کبھی ان کو سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے. تو جیسے ایک شاعر ہے محشر آفریدی, آپ نے اگر ان کو سنا ہوگا, بڑے ایک پائے کے شاعر ہیں. کہتے ہیں کہ جتنی بھی کی محبت اتنی نہیں ملی, کیا فائدے کو روئیے لاگت نہیں ملی, قاتل ہمارے قتل سے مشہور ہو گیا, ہم کو شہید ہو کے بھی شہرت نہیں ملی. تو کیا کہنے تو بتانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اچھے شاعر ہیں مگر پڑھنے والے نہیں ہیں, ان کو سننے والے نہیں ہیں, ان کو سمجھنے والے نہیں ہیں. لیکن یہ وہ شاعر ہیں جو دور حاضر کے شاعر ہیں, لیکن دور حاضر سے جو گزر چکے, جس میں پائے کا ایک نام علامہ محمد اقبال کا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. وہ ایک درویش صفت انسان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانیت سے بھی نوازا, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے بھی نوازا, ہنر سے بھی نوازا, اور ہر اس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسان کر دیا جو انہوں نے چاہا. اور اس لیے کہ میں نے اپنے بات میں پہلے بھی کہا کہ آپ جس چیز کا ارادہ کر لیں اور آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے انہی لوگوں کو آپ سے ملاتا ہے کہ جس سے آسانی آپ کو ہو جائے. بے شک کہ ان کے والد کا جو شعبہ تھا وہ درزی کا تھا, جو ہے نور محمد صاحب کا جو شعبہ تھا, شیخ نور محمد صاحب کا, وہ درزی کا شعبہ تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے مگر انہوں نے اپنے صاحبزادے کو علامہ محمد اقبال کو تعلیم کی طرف راغب کیا. آپ روحانی استاد نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانیت عطا کر دی, کیونکہ آپ کی نیت خالص تھی اور آپ کا مقصد ایک تھا کہ اپنے نوجوان نسل کو مکمل طور پہ جو ہے تیار کرنا اور مکمل طور پہ ان کو آگے لے کے چلنا اور باغ دور ان کے ہاتھ میں دینا. بالکل, اور یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے, جو بڑے لوگ ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے تاکہ یوتھ ہماری جو ہے وہ موٹیویٹ ہو, انسپائر ہو. ساتھ ایک بات جو ابھی ہم ایک کر رہے ہیں ساری باتیں, ان میں ایک یہ بھی چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ آج کل کے ہمارے بچوں کو اب جیسے پوچھیں یار آپ کون کون سے سبجیکٹس پڑھ رہے ہو, اچھا آج کون سا پیپر, ارے اردو کا پیپر بہت ایزی ہے, یوں ہو جائے گا. مطلب ہم نے اس میں بچوں میں یہ صلاحیت ہی نہیں دی کہ وہ بچے اردو کو صحیح سے سمجھ سکیں. ہم نے وہ جیسے آپ نے کہا کہ بس پڑھ لیا, صرف ایک گو تھرو کر لیا پیپر دینے کے لیے, ہم نے کبھی بچوں کو سمجھایا ہی نہیں کہ بیسکلی ہماری اردو زبان یا اردو لٹریچر کتنا واسٹ ہے. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, 100% ایسا ہی ہے. دیکھیں اگر آپ بچوں کی بات کریں گی نا تو ہمارا تو اسکولس کا سمپل فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو فوکس ایگزام ہے بس وہیں تک چیزیں محدود ہوں, اس دائرے سے ہم باہر نہیں نکلنا چاہتے. جبکہ زبان کا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا. آج کل جتنی ایکٹیویٹیز انگلش کے اندر ہو رہی ہیں, اگر اس کی آدھی ایکٹیویٹیز بھی اردو کے اندر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ یقین کریں بہت بڑا فرق پڑ جائے گا. ایسا ہی ہے. ہم اس کو بالکل ایز اے لاسٹ ریزورٹ لے کے چلتے ہیں کہ بس یار ایز اے زبان ہے, ہماری زبان ہے, کمپلسری ہے, ایگزام دینا ہے, اس کے بغیر پاس بھی نہیں ہو سکتے, چاہے وہ او لیولز ہو تب بھی کمپلسری ہے, میٹریکولیشن ہو تب بھی کمپلسری ہے, آخان بورڈ ہو تب بھی کمپلسری ہے. تو بھائی پڑھنا ہے تو آپ آگے جائیں گے, اس کے بغیر آپ جا نہیں سکتے. تو بچے کی بس یہی سوچ ہے, وہ اس کی ڈیپتھ میں اس کے لٹریچر میں نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. وہ کہتا ہے بس یار مجھے اتنا پڑھا دو جو میں پیپر دے کے پاس ہو کے آ جاؤں. تو یہ لمحے فکریہ ہے ہمارے لیے, اس میں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے اپنے نصاب میں علامہ اقبال کی کوئی پوئٹری وغیرہ ایڈ کی بھی ہے تو وہ بھی ہم بچوں کو اس حد تک پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ پوئٹری پڑھی
क्वेश्चंस के आंसर उसमें से आपने निकाले एंड दैट्स इट. आप उसमें जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं, कुछ उर्दू के वर्ड्स हैं, आप बच्चों को मतलब ही नहीं बता रहे होते, समझा ही नहीं रहे होते कि अल्लामा इकबाल ने अगर कोई पोइट्री की है तो उसमें वो क्या समझाना चाह रहे हैं. मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मज़े की, क्योंकि मैं एक पब्लिशर हूं और मेरा काम है स्कूलों के साथ. हमने अभी नई सीरीज़ बनाई हिलाल उर्दू के नाम से, हमने लॉन्च कर दी लास्ट ईयर. बहुत अच्छा फीडबैक आया. जब मैं इसको बना रहा था तो मैंने स्पेशली अपने 2 ऑथर्स को कहा कि भाई आपने ख़ास फोकस रखना है अल्लामा इकबाल साहब के ऊपर. अच्छा, उसके पीछे वजूहात हैं. एक वजह ये भी है कि वो बड़े एक इनकलाबी जहन के आदमी हैं और बहुत बड़े आदमी थे, अपने ज़माने के बहुत बड़े. तो आप यकीन करें, जब हमने कुछ चैप्टर्स ऐड किए हर क्लास के लिए, जब हमने अप्रूवल के लिए या प्रूफ रीडिंग कह लें उसको कुछ स्कूलों के पास भेजा कि आप अपनी टीचर्स को दिखा दें, वो हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हमें कहा गया कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, ये इतना मुश्किल तो हमारी टीचर नहीं पढ़ा सकती. अच्छा, फिर आप एक काम करें, इसकी कीज़ दे दें हमको अलग से. चलें, वो भी हो जाएगा. कीज़ में चाहिए क्या है, कीज़ में आप वो सब चीज़ें दे दें जो उसको पढ़ाना है वहाँ पे. मैं कहता, तो वो क्या पढ़ाएंगी, इसको आप छोड़ देना. अब आप मुझे बताएं, जब अब ऐसे हालात के अंदर हम किस तरह से वो चैप्टर्स ऐड करें जब हमारी वो लेवल ही नहीं है आगे. अच्छा, अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी किताब की डिमांड ख़त्म हो जाएगी कि यार इसमें तो इतना मुश्किल है, हम तो पढ़ा ही नहीं सकते, इसको तो साइड में कर दो. वो किताब लगा लेते हैं जिसमें सिर्फ 60 सफ़े हैं, इनकी किताब में तो 100 सफ़े हैं. मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको. इस जहन को तब्दील होना है. जब तक ये जहन तब्दील नहीं होगा, और यहाँ पे चूँकि हम शो के एंड की तरफ जा रहे हैं, मैं एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम हमारे व्यूअर्स को, और बहुत अच्छे व्यूअर्स हैं आपके माशाल्लाह, कि जैसे मिस फरा हैं या कोई भी इस तरह के ऑथर्स हैं जो उर्दू के ऊपर काम कर रहे हैं, तमाम पब्लिशिंग कंपनीज, यस सर, तमाम पब्लिशिंग कंपनीज या जनरल रीडर्स, खुदा का वास्ता है आप किताबें दिल से पढ़ें, उनको पढ़ें और अच्छी किताबों को ख़रीदें, पायरेसी की तरफ ना जाएं और ऑथर को सपोर्ट करें. अभी मैं इनसे पूछ रहा था, इन्होंने मुझसे कहा कि ये किताब मेरी 300 रुपये की है. आप यकीन करें मुझे तकलीफ़ हुई, और इतना बड़ा जो क्रिएटिविटी उन्होंने उस किताब में डाली है और जितनी जान से वो बना रही हैं, वो 200-300 रुपये बिक रही है. बच्चा रोज़ाना चीज़ खाता है कैंटीन से, चीज़ का मतलब जो ब्रेक में चीज़ें खाता है, 70-80 रुपये ही खा लेता है. मतलब उस किताब की कीमत 2 दिन के उसके कैंटीन के खाने के बराबर है. उस पर बहस होती है कि इसमें डिस्काउंट दे दीजिए, इसको कम कर दीजिए. इसकी बनिस्बत आप बाहर जाएंगी तो आप यकीन कीजिए इस वक्त जो एवरेज प्राइस है ना किसी भी बुक की, वो $15 से आपको कम में नहीं मिलेगी. $15 का आप ज़रा पाकिस्तानी करेंसी में लगाइए कितने होते हैं. उसका रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ऑथर्स प्रमोट होंगे हमारे. देखें, फ्री में तो कोई काम नहीं करना चाहता ना. अच्छे लिखने वालों का रोज़गार है ये. जब उनको अच्छे पैसे मिलेंगे वो और दिल से काम करेंगे. तो हमें इसको प्रमोट करना है. और वैसे भी ये तो हम समझते हैं कि हमें मैसेज अल्लामा इकबाल की शायरी से भी मिलता है कि हमें अपने पाकिस्तान के लिए काम करना है, अपने पाकिस्तान के लोगों को प्रमोट करना है. पर मैं चाहूँगी ऑडियंस जो हमें हमारी इस वक्त देख रही है, एज ए ऑथर, एज अ पोएट, अल्लामा इकबाल की शायरी से रिलेटेड या उनसे इंस्पायर होकर क्या मैसेज देना चाहेंगी आप तमाम लोगों को? मैं तो बिलखुसूस यही मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे साद साहब ने बात की कि ऑथर्स को प्रमोट करें. देखिए, हमारे यहाँ जो हैं व्लॉगर्स हैं, हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स हैं, किस तरह का कंटेंट बन रहा है और उनको कितनी प्रमोशंस मिलती हैं. ठीक है, और यहाँ जो हम ऑथर्स हैं जिनका मोटिव अच्छा है, जो अच्छे मकसद को लेके चल रहे हैं, जो रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, जो हमारे टूटे बिखरे माशरे को जिसके चीथड़े तक उड़ चुके हैं उसको संवार रहे हैं, उसको सी रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो उनको वो एज़ाज़ दिया जाए, हुकूमती सतह पर उसको एज़ाज़ दिया जाए और लोग उन्हें फ़ॉलो करें, उन्हें पढ़ें. सिर्फ ये नहीं है कि कोई ड्रामा मशहूर हो गया तो उस नावल को पढ़ लें. नहीं, आप अच्छे राइटर्स को पढ़ें, अच्छे, और ख़ुद भी लिखने की कोशिश करें. और हमारे बहुत सारे जो हैं वो लोग चाहते हैं लिखना, उनके लिए भी मैसेज है कि आप कोशिश करें, आप लिखना शुरू करें. आप के इर्द गिर्द जो राइटर्स हैं आप उनसे रब्ता करें, उनको तहरीरें
دکھائیں. اور آپ اب تو بہت ایزی سسٹم ہے, گھر بیٹھے جو ہے وہ آپ میل کر دیں جس بھی رسالے کے لیے آپ لکھنا چاہتے ہیں, تو آپ جس یا کسی اخبار کے لیے لکھنا چاہتے ہیں آپ انہیں میل کریں, آپ انہیں فالو کریں, تو آپ بھی اچھے جو ہے وہ مصنف بن سکتے ہیں. بالکل ایسا ہے. اور جو آپ کی کتابوں اور ڈائریوں میں جو لکھا ہوا رہ جاتا ہے اس کو آپ لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے, آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں. اور ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ صرف ایک چیز ہے جو وہ کمانا جو مصنف ہوگا نا, جو ایک اچھا مصنف ہوگا وہ اس بات پہ فوکس نہیں کرتا کہ میری کمائی کیا ہے, کیونکہ اس فیلڈ میں اتنی کمائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کتنی اچھی بات ہے کہ آپ جو دنیا سے کہنا چاہتے ہو وہ آپ کی تحریروں کے ذریعے دنیا بھر میں جا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. بالکل, فرح کا میسج آڈینس سے کنوے ہو گیا ہے, سعد نے اپنا میسج دے دیا. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی بالکل لاسٹ مومنٹس ہیں ہمارے پاس, کچھ شارٹ سا ایک ہمارا میسج دے دیں. 1 منٹ میں یہ اپنا میں آپ کو دے دوں. دیکھیے میرا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ مکمل طور پہ جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہ ہو, اردو کا ایک شعبہ بنایا جائے اور اس شعبے میں وہ عالم اور وہ استاد بٹھائے جائیں جو اردو کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور دوسروں تک منتقل کر سکتے ہیں. میں بھرپور طریقے سے یہ احتجاج بھی کرتا ہوں اور یہ التجا بھی کرتا ہوں حکومت پاکستان کے تعلیمی شعبے سے کہ جو ہمارے یہاں پر تعلیمی معیار ہے, خاص کر کے سرکاری اسکولوں کا اور پرائیویٹزم کو ختم کیا جائے اور کم سے کم کیا جائے, اور سرکاری اسکولوں کو پروموٹ کر کے بہترین اساتذہ جو ہیں وہ اسکولوں کو پروموٹ کیے جائیں. لیکن یہ جب ہوگا جب ایک شعبہ مکمل طور پہ الگ ہو جائے گا اور آپ اس پر بہتر توجہ دے سکیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی, سعد آپ کا بھی, فرح آپ کا بھی, کہ آپ لوگوں نے اتنے اسپیشل ڈے پہ ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو سو ویری مچ. بہت پازیٹیو میسیجز تھے جو ہماری آڈینس تک کنوے ہوئے, اور یقین جانیے جاتے آتے میں صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے آج میں نے ان لوگوں کی باتیں سن کے بہت کچھ سیکھا ہے. روزانہ جو بھی گیسٹ آتے ہیں ہمارے پاس ڈفرینٹ ان کی باتیں سن کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اگر کچھ اچھی بات سن لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, زندگی کا حصہ بنائیں, کیونکہ وہ یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کی زندگی گزارنے میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں یا آپ کی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتی ہیں. میری آپ کی ملاقات میں 2 دن کا آ رہا ہے جی وقفہ, کل اور پرسوں میری آپ کی ملاقات نہیں ہوگی, لیکن منڈے کو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی صبح مارننگ شو نئی صبح کے ساتھ. تب تک کے لیے میری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دیجیے اجازت, اللہ حافظ.